बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आम इंतखाबात को 12 दिन से भी कम वक्त बाकी है और इस वक्त अगर इंतखाबी तौर पर गहमा गहमी मुख्तलिफ हल्कों की देखें तो माजी की निस्बत तो नहीं दिखाई देती उस उरूज पे, लेकिन अभी हलचल कुछ बढ़ना शुरू हुई है। रैलीज निकलना शुरू हुई हैं, जलसे जुलूस होना शुरू हुए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होना शुरू हुई हैं। वो जो धड़ल्ले से निकाल रहे हैं उसके अंदर भी आवाम देख रहे हैं कि किस हद तक दिलचस्पी ले रहे हैं। उसके अलावा दीगर पस मंज़र में अगर देखा जाए तो उनको किसकी ईमा के ऊपर मैदान में इस वक्त मकबूलियत हासिल है जो बराए नाम है, लेकिन अवामी तौर के ऊपर अवामी राय क्या है और उसी अवामी राय के ऊपर उम्मीदवार क्या सोचते हैं, आज के इस प्रोग्राम में 2 हलके डिस्कस किए जाएंगे। उन 2 हलकों के उम्मीदवारान भी हम कोशिश करेंगे कि इसी प्रोग्राम का हिस्सा बने और उनकी राय भी जाने कि उनका मंशूर क्या है। माजी में जो दावे, जो नारे, जो बयानियां अपनाया जाता रहा, उसकी एग्जीक्यूशन अगर नहीं हो पाई तो उसके अंदर रुकावट कौन था और अब बरसर इक़्तिदार आने के बाद मंजरनामा अगले दिनों में क्या होगा। लेकिन इस वक्त जो बात चल रही है अवामी सर्वे की, अगर बात की जाए अवामी तासुर की, अगर बात की जाए उस नैरेटिव की जो अवाम बाय कर रहे हैं, तो वो किसका नैरेटिव है, किन बुनियादों के ऊपर उसे बाय किया जा रहा है। इसी से बात का आगाज करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सियासी जमातों के बुलंदो बांग दावे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, मंशूर अभी तक बहुत सी जमातों का मंजर आम पे नहीं आ सका, अभी भी ब्लेम गेम ही जारी है माजी के ऊपर। क्या समझते हैं कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसका नतीजा किस किस के ऊपर भारी होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आप खुद मुख्तलिफ हलकों में चक्कर लगा के आते हैं, अवामी राय लेके आए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हमारे सुनने वाले जो सामीन हैं उनको भी पता है। अवाम इतनी समझदार हो चुकी है, इतनी समझदार हो चुकी है कि अवाम को अगर कोई ये समझे कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए या वैसे तकारीर के ज़रिए वैसे मिलकर उसको बेवकूफ़ बना लेंगे या कोई चीज़ कर लेंगे, तो ऐसा दूर दूर तक मुमकिन नहीं है। अब किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्या सूरत हाल क्या। मैं बस इतना कह दूँ या सर, अगर तो 50% से ऊपर टर्न आउट चला गया, सही, आप आज के दिन टाइम वक्त नोट कर लें, अगर 50% से ऊपर टर्न आउट चला गया तो कई शेरवानियां जो है ना वो दोबारा वापसी हो जाएगी शेरवानियों की ना, दुकानदारों को हो जाए या फट जाएं या दोबारा अलमारियों में रख दी जाए। किसी को तोहफा भी दी जा सकती? नहीं, तोहफा नहीं देंगे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा। अल्लाह माफ़ करे। ये जो आपके तायात कायद है ना, ये तो अपना बुखार नहीं किसी को देते, आप कहते हैं कि। और इसी तरह दूसरे लीडर भी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर 50 से ऊपर चला गया टर्न आउट तो फिर बहुत से लोगों के बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएगी। अब हालात यहाँ पर ये पहुँच चुके हैं, मैं आपको ये बिल्कुल देखें ना, लाहौर के 3 बड़े हलके हैं, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम, सनम जुवैद का कागज़ आज हो गई ना, इजाज़त हो गई ना जी, सुना वो 119 में उसे या 150 में। तो मैं हंस रहा था कि 3 हलकों में 3 कैदी, 3 हलकों में 3 कैदी और 3 हलकों में तीनों हुक्मरानी के उम्मीदवार, ये भी तो है ना। लेकिन राना साहब, वो आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं, चलें चौधरी परवेज इलाही साहब को माइनस कर दें उसमें से, क्यों चौधरी परवेज इलाही साहब को माइनस क्यों कर? चौधरी परवेज इलाही साहब तो आपके अगले वज़ीर आला हैं यार, क्या हो गया आपको यार? माइनस इसलिए, मेरी बात तो सर मैं मुकम्मल कर लूँ। हाँ जी, चौधरी परवेज इलाही साहब को माइनस कर दें। दीगर जगहों पे जो कवरिंग कैंडिडेट ऊपर आ गए थे, उनके इंतखाबी निशान मुतारिफ हो चुके थे, अब उनकी जगह वो पुराने कैंडिडेट्स को लेके आना और उनके इंतखाबी निशान मुतारिफ करवाना, ये एक मसला नहीं होगा? नहीं, मैं आपको शौकत बसरा साहब जो हैं जी, उनकी जगह उनका सगा भाई है जी, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी। सही। ताहिर सादिक की जगह ईमान ताहिर जो उनकी बेटी है जी, वो है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप चौधरी परवेज इलाही साहब की बीवी बेगम साहिबा जो थी वो लड़ रही थी, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आप आ जाएँ सनम जुवैद वाले इलाके में, वहाँ पे फारूक हैं और गलवन वो नाम है उसका, आबाद के भाई जो हैं वो लड़ रहे हैं वहाँ पे। तो उनके वालिद का नाम है, सॉरी, जी जी, वो वहाँ पे जो लड़ रहे हैं उनकी तरफ से वहाँ पे ये हो सकता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम मीन्स
یہ نہیں ہوگا پارٹی ڈسپلن، لوگوں کی ڈسپلن ہوتے ہیں نا ایک، اس میں وہ رہیں گے میں نے چیک کیا سارا، لیکن وہاں پر کمپین کتنی تیزی سے چلتی ہے، کتنی تیزی سے نئے نشان کی چیز گھر گھر پہنچتی ہے، کتنی تیزی سے وہ پرچیاں جاتی ہیں، کتنی تیزی سے اس چیز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، یہ دیکھنا بڑا انتہائی ضروری ہوگا، یہ ضرور ہوگا۔ لیکن ایک چیز ہوگا یاسر، الیکشن مزیدار ہوں گے، الیکشن مزیدار ہوں گے۔ اسی بیچ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب نے جوائن کیا ہے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ چودھری منظور صاحب، آج سپریم کورٹ سے جو بڑا فیصلہ آیا ہے کہ اشتہاری قرار دینا یہ عدالتوں کا کام ہے یا الیکشن کمیشن کا؟ جو صاحب الیکشن بھی لا رہے ہیں، ہم تو ان کا ہلکا ڈسکس بھی کرنا ہے۔ ہاں، آپ چودھری صاحب کا کریں گے ڈسکس۔ چودھری صاحب، اس فیصلے کے بعد آپ امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی تبدیلی ہوگی؟ نہیں، لازمی بات ہے، جو لوگ جن کے پیپر تو منظور ہوئے تھے یا جو ریجیکٹ ہوئے تھے پھر منظور ہو گئے، تو آج یہ فیصلے کا مطلب وہ سارے لوگ الیکشن لڑ سکیں گے، اور اگر لڑ سکیں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہوگا۔ مثلا اگر مراد سعید لڑتا ہے یا باقی لوگ لڑتے ہیں، اظہر میاں کیا نام ہے اس کا، حماد اظہر لڑتا ہے یا باقی لوگ لڑتے ہیں، تو اس کا تو امپیکٹ آئے گا اور بہت امپورٹنٹ امپیکٹ آئے گا۔ اچھا جو صاحب، آپ کا حلقہ NA 131 کیسے جا رہی ہے الیکشن کمپین؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کس کو آپ بڑا مد قابل کس کو سمجھ رہے ہیں؟ بس لگے ہوئے ٹرائنگولر فائٹ ہے۔ ایکچولی تو اس حلقے میں پرابلم یہ تھا کہ جو دیہات میں ہمیشہ اسٹرانگ ہوتا تھا روایتی طور پر، شہر میں نون لیگ اسٹرانگ ہوتی تھی، یہ روایتی اس حلقے کی پالیٹکس تھی، لیکن شہر میں اسٹرانگ ہونے کی وجہ یہاں پہ انصاری برادری کا MPA نیچے ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور وہ سارا جو ووٹ ہے وہ انصاری برادری کا نون لیگ کو پڑتا ہے۔ ہمیں کوئی 15-20% پڑتا تھا، باقی ان کو پڑتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ PTI کا کینڈیڈیٹ بھی انصاری برادری سے، MNA کا۔ اب دو جو مد مقابل ہیں انصاری MPA سے، ایک آزاد ہے اور ایک نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہے۔ اب لوگ انصاری برادری کا، ہمارا جو 15% یا 20% ووٹ پڑتا تھا ہمیں، ہمارا رہ گیا 10%، ہم بھی نیچے آئے ہیں ان میں۔ صحیح۔ لیکن 80% ووٹ جو پڑتا تھا ان کو، جو انصاری برادری کا ووٹ پڑتا تھا نون لیگ کو، وہ 20% ان کو اب پڑ رہا ہے۔ 70% ووٹ جو ہے وہ جا رہا ہے PTI کے کینڈیڈیٹ کو، یعنی آزاد امیدوار کو جا رہا ہے؟ نہیں جی نہیں، PTI کا جو کینڈیڈیٹ جی، اس کا والد بھی 5 بار MPA رہا ہے قصور شہر سے۔ تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ یا اسٹرانگ بیس تھی وہ ٹوٹ گئی ہے نون لیگ۔ اچھا، چلیں اس پہ چودھری صاحب بات کرتے ہیں۔ نعیم صفدر ہے، صوبائی امیدوار ہیں، آپ ہی کے نیچے ایک PP سے، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نعیم صاحب، اگر دیکھا جائے تو اس وقت گہما گہمی جو دکھائی دے رہی ہے قصور میں، پارٹی پوزیشن اگر آپ کی دیکھی جائے تو ماضی میں مضبوط تھی یا اب مضبوط ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کے فضل سے جی، پہلے بھی یہاں سے 3 دفعہ منتخب ہوئے ہیں پارٹی کی سیٹ پہ، پارٹی کے ٹکٹ پہ، اور قصور شہر نے الحمدللہ پارٹی کے ساتھ وفا بھی کی ہے اور ہم نے بھی کی، اور اس دفعہ بھی ابھی جتنی کمپین میں ہم نکلے ہیں، دوست احباب کا، شہر کا جیسا رسپانس ہے، تو پہلے تو مجھے چیزیں کم تھیں، اب اس دفعہ تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیں، تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی کمی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہی ہے۔ بس ہمارا یہ ہے کہ ہم ابھی جن جگہ پہ نہیں پہنچ پائے وہاں سے ہمیں ضرور ریزسٹنس ہے کہ یہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، تو اوور آل الحمدللہ۔ آپ کی برادری پہلے آپ اکیلے انصاری برادری سے غالباً تھے، اب آپ کی برادری جو ہے اس کے بھی غالباً 2 امیدوار ہو گئے نا، برادری کا ووٹ بھی تو ہوتا ہے۔ سر میں آپ کو گوشت گزار کرتا چلوں کہ برادری کا ایلیمنٹ ضرور ہے، لیکن 2018 میں جتنی جماعتیں تھیں، PMLN ان سے بھی انصاری تھے، پیپلز پارٹی سے بھی انصاری تھے، TLP سے بھی انصاری تھے، آزاد بھی انصاری تھے، کاف لیگ سے بھی انصاری تھے، لیکن الحمدللہ یہاں پہ انصاری برادری کا ووٹ بینک تو ضرور ہے، اور ان میں جو میکسیمم 90+ آپ کہہ لیں وہ PMLN کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ ان کی وفا۔ تو یہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، باقی جمہوری حکومت ہے، جمہوری حق ہے، ہر ایک کا کنٹیسٹ کریں، لیکن شہر کی روایت بھی ہے، اور الحمدللہ یہ آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ PMLN کا ہی خاصہ ہے، اور برادری کو اگر آپ یہاں پہ ڈسکس کریں، میں تو اس باتوں پہ خیر اتنا زیادہ بلیو نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یہ ہمارا پورا حلقہ ہے، یہاں پہ اور بھی برادریاں ان کا بھی بڑا میجر چنک ہے، اور وہ بہت کثیر تعداد PMLN کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ۔
चौधरी साहब, आप जब बात कर रहे थे कि देहात में आप मजबूत हुआ करते थे, अब भी पोजीशन वहां पे वही है? सही के हकायक पे कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं होता कि जो ये कह दे कि हमारा वोट 15-20% था तो वो अब कम होकर 10% पे आ गया है। तो देहात में पोजीशन माजी वाली है या अब कुछ मुख्तलिफ है? आप मेरे से पूछ रहे हैं जी सवाल? चौधरी मंजूर साहब, आप साथ मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। देखिए, ये हाजी नईम सफदर अंसारी साहब जो हैं, ये मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हैं। प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी हैं, सबको हैं, लेकिन एमएनए का कैंडिडेट अंसारी कभी नहीं आया। ये आपस में भी ये बिल्कुल बात दुरुस्त कहते रहे हैं कि ये लड़ाई होती रही है नीचे। एक बार हम जीते थे 2002 में, इनसे इलेक्शन जीते थे, एमपीए का भी जीते थे, और उस वक्त भी 3 कैंडिडेट थे। फिर जैसे इन्होंने कहा कि ये 4 कैंडिडेट थे तो नून जीत गई। वो हालात वाक़यात है। अब आज के हालात वाक़यात बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहली तो बात यह है कि मैं इनकी बात नहीं करता, लेकिन अगर एमएनए की बात करते हैं तो मैं तो ओपन चैलेंज देकर कहता हूँ ना कि वो आए सामने मेरे किसी चौक में आकर बैठकर बात कर लें कि उन्होंने क्या काम कराए हैं, और मैंने 5 साल अपोजिशन में रहकर अब 15 साल का इक़्तिदार भी है, उसका बोझ भी है, सर के ऊपर खड़ा है, जो नून लीग है उनके ऊपर खड़ा है। और इनकी अब तो खैर सुलह है, मुझे तो खुशी है एमएनए एमपीए की सुलह है, लेकिन इनकी टिकट की मुखालफत थी जो अभी एमएनए। आप वो हमारे इंटरनल मामला आप हमारे नहीं, मैं इंटरनल मामला की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा कि वो चीजें भी मौजूद है, लोगों को तो पता है ना। नईम साहब, आपका इंटरनल मामला था, आपका हल हो गया, आप दोनों ने सुलह कर ली, अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, लेकिन सारे शहर को तो पता है ना क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा चौधरी साहब, आपके कसूर में चीजें, गुजारिश करूं, मैं गुजारिश करूं, फिर आप अपनी बारी पे जरूर बोलिए। मेरा ये है कि इस बार जब मैं 2002 में जीता था तो सिर्फ उसकी एक ही वजह थी। वजह क्या थी कि नीलाफर मैदी ने कसूर से वोट लिया था, शहर से। मुझे पता है, मैं 2008 के इलेक्शन में 22,000 वोट की लीड लेकर 11 यूनियन काउंसिलों में शहर में दाखिल हुआ था। और मेरा मसला क्या है, बाकी तो शहर में हम लड़ाई बड़ाई करते हैं, कहीं पे ये जीत गए, कहीं पे हम जीत गए, कहीं पे बराबर आ गए, शहर की बात कर रहा हूँ। तो जब हम इनकी यूनियन काउंसिलों में जाते हैं अंसारी बरादरी की, तो वहाँ पे इनके 770 और हमारे 70, इनके 550 और हमारे 50। अब ये पहली बार हो रहा है कि ये नईम सफदर साहब अपना पूरा जोर लगाएंगे। मुझे पता है ये जिसके साथ चलते हैं पूरी ईमानदारी के साथ चलते हैं, कोई इनके साथ ईमानदारी के साथ चले या ना चले ये दूसरी बहस है, लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कोई मतलब अगर एक बंदा कहता है जी मैं नीचे हाजी नईम सफदर अंसारी को वोट देता हूँ और ऊपर मैं नहीं देता, तो उसको ये क्या कर रहे हैं? मेरे नीचे कैंडिडेट को अगर कोई वोट देता है तो ऊपर मुझे नहीं देता, या मुझे वोट देता है तो नीचे नहीं देता, तो ये तो इलेक्शन है। चलें चौधरी साहब, अंसारी साहब से पूछ लेते हैं। अंसारी साहब, ये बात चौधरी साहब ने जो कही है, इसमें हमने भी वहाँ पे सर्वे किया, ऐसी चीज़ें बड़ी चीज़ें नज़र तो आ रही हैं कि नीचे कोई दे रहा तो ऊपर नहीं दे रहा, ऊपर दे रहा तो नीचे नहीं दे रहा, इसका क्या करेंगे? सर, मैं चौधरी साहब ने जो कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, मैं उनके लिए इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये वैसे हमारे मेहरबान है। सर बात ये है कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मैं ज़ाती तौर पे इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। हम चूँकि पार्टी कमिटेड लोग हैं, पार्टी के साथ वफादारी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम उसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। बाकी जो दिलों के हाल है वो यकीनी तौर पे अल्लाह बेहतर जानते हैं। हमारी तरफ से ना कभी कोई ऐसा मैसेज, ना ही पार्टी को वायलेशन, खुदा ना खास्ता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी जो रिजल्ट मिल जाने तो डब्बों के हाल कौन जान रहा है आजकल? ये चीज़ें देखें, आप मेरे से बहुत अच्छा बेहतर जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ जो हमारी बाहसियत इंसान और मुसलमान, जो एक ड्यूटी अल्लाह ने लगाई, हमने मेहनत करनी है, रिजल्ट जो है वो मिल जाने पर। चौधरी साहब, जिस तरीके से हमने कुछ मनाजिर देखे कि यूसी ऑफिसेज के अंदर भी कुछ जलसे हो रहे हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्या आपकी पार्टी के साथ भी ऐसा ताउन किया जा रहा है? कोई शफकत बरती जा रही? नहीं, बिल्कुल उलट है। हम तो वेव जो है, जो इंतजामिया है, उसके खिलाफ खड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबको पता है शहर में क्या है, लेकिन उसके बावजूद मसला ये है कि 15 साल लोग पूछ रहे हैं। मैं तो ओपन कहता हूँ सभी जगह पे, मैं अपना हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। 5 साल का जब मैं एमएनए था, और मैं तो अपोजिशन का एमएनए,
اب یہ بھی اپنا حساب دیں، 15 سال کا جو اقتدار ہے وہ تھوڑا اقتدار تو نہیں ہوتا. اور یہاں پہ تو نعیم صفدر صاحب کا تو شہر کی حد تک ہے، دیہاتوں کی ساری گیس انہوں نے رکوائی. میں ابھی آپ کو لیٹر بھیج دیتا ہوں، وہ آپ پڑھ لیں. بلے شاہ یونیورسٹی انہوں نے رکوائی. وہ کام کروانے کے ووٹ نہیں دیتے، کام رکوانے کے ووٹ ان کو ملتے رہے. اس بار شہر کے اندر اس بار میری آپ دونوں میری بہت مانا گزارش ہوگی کہ آپ شعور سے لوگ جاگے ہیں اور سوال کر رہے ہیں. اپنی کلیئرٹی وہ خود دے سکیں. سوال میں تو کہتا ہوں مجھ سے بھی لوگ سوال کریں اور ان سے بھی کریں. سوال کرنا تو لوگوں کا حق ہے نا. جی نعیم صفدر صاحب، اس کا کیا جواب دیں گے؟ چوہدری منظور صاحب میں نے سینئر آدمی ہیں. کی ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں میں نے صاحب کے، آپ ان کو بالکل آن لائن کریں، ان کو اپنے معاملات کے خود جواب دیں. کیونکہ دیہاتوں کا حلقہ میں تو اس حوالے سے یہ میرا پہلا الیکشن ہے کہ میرے ساتھ 5 سے 6 دیہات اس دفعہ اٹیچ ہوئے ہیں. میرا تو پیورلی حلقہ سٹی کا ہی رہا ہے 3 الیکشن میں. تو میرے ساتھ تو دیہات اس دفعہ پہلی دفعہ آئے ہیں 5 اور 6. اور الحمدللہ ہم نے جدھر بھی گئے ہیں وہاں پہ بالکل ہمارا، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ ڈر کے بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ وہاں پہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. اور ان کی ہمارے ساتھ تو ہے پارٹی کے ساتھ وفاداری. تو یہ بہتری ہوئی ہوگی تو وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. کیونکہ میرے لیے تو ساری چیزیں نہیں. نعیم صفدر صاحب، آپ کے ادھر ایک آر او تبدیل ہو گیا کسوڑ کا آج. ہمسایوں کی خبر رکھتے ہیں آپ؟ رکھتے ہیں نا 178 کی. جی پتہ نا آر او تبدیل ہو گیا آج. جی میں نے ابھی جسٹ خبر دیکھی. آج میں آپ کو پتا ہے کیمپین ہے تو سارا دن وہ تبدیل کیوں ہوا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. میں نے ابھی خبر پڑھی ہے، میں نے اگر آپ اتنے بے خبر ہیں تو پھر حلقے کی خبر کیسے رکھتے ہوں گے میرے بھائی؟ سر میں وہی کہہ رہا ہوں، مجھے خبر ہے، میں نے وہ دیکھ لیا سارا. وہ ان کی تصویریں وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ ان کے ذاتی میں بھائی ہم اپنے حلقے کی حد تک انچارج، باقی ہر بندہ اپنے اپنے معاملات کا. چودھری صاحب آپ کو علم ہے پی پی 178 کے وہ جو آر او ہیں اسسٹنٹ کمشنر ہیومن اینڈ ریسورس اینڈ مینجمنٹ، وہ تبدیل ہو گئے؟ جی مجھے پتا ہے. مجھے پتا ہے. تو تبدیل ہوئے کیوں یہ بھی پتا ہے؟ نہیں تو جو باقی لوگوں کی تصویریں ہیں، جو پولیس ملازمین کی تصویریں ہیں، فلیکسز کے اوپر تصویریں ہیں، وہ کیوں نہیں تبدیل ہو رہے؟ وہ کیوں ایس ایچ اوز بیٹھے؟ تو آپ نے ان کے خلاف کوئی درخواست دی ہے؟ چلو وہ تو میں بتاؤں گا دی ہے کہ نہیں دی. اچھا یعنی وہ دھڑلے سے بتانا ہے آپ نے؟ جی بالکل. تو صاحب ہمارا تو کام ہے، ہمارے پاس تو جو چیز آتی ہے چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے ہو، ہم تو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اسے سامنے لاتے ہیں. یہ 92 سامنے بھی لے آیا تھا، آپ کو پتا ہے. جی مہربانی. تو ایسی کوئی چیز ہوگی تو سامنے آئے گی. تو اب ہم باقی الیکشن تو اپنی جگہ، ماحول تو پورا امن ہے نا؟ جی الحمدللہ ماحول آپ کو پتا جی اب تو مکمل کیمپین عروج پہ ہے. سارے اپنے اپنے منشور اور اپنے اپنے معاملات کے ساتھ نکلے ہیں. سر آپ نے منشور کی بات کی، منشور کیا آپ کا جاری ہو چکا ہے؟ منشور ہم جو اپنے شہر کے دیکھیں ہمارے کام جو ہے نا وہی ہمارا منشور میں اب جو پارٹی قیادت کی طرف سے ہے وہ تو ملکی لیول کی، میں اپنے حلقے کی حد تک اپنے ضلع کی حد تک میں وہ چیز بتاؤں گا، وہ چیز جو ہم نے پہلے کیا ہے اور جو ہم اب کریں گے. وہ الحمدللہ اس میں ہمیں کلیئرٹی ہے، اس میں ہمیں نہ سوچنا پڑے گا نہ ہمیں پوچھنا پڑے گا، وہ ہمیں ساری چیزیں کلیئرٹی الحمدللہ. چودھری صاحب میری بات سنیں. اب یہ میں ان سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جو ایم این اے صاحب ہیں وہ 15 سالوں میں 15 کام گنا دیں، 15 کو چھوڑے 10 گنا دیں، 10 کو چھوڑے 5 گنوا دیں. وہ آپ اتنا لمبا اقتدار ہے نا، وہ آپ زیادہ اچھا بریف ہے، ہم ان کو آن لائن کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر مجھے لینا تھا پھر ان کو لیتے نا. چودھری صاحب ہم نے پوری کوشش کی تھی لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے کہا چلیں ان کی جماعت کی نمائندگی تو ہو جائے نا. بہت شکریہ جی. میں جی اپنی نعیم صفدر صاحب آپ کے حلقے میں تو کام ہوئے ہوں گے، چلیں ان کا ہی تذکرہ کرتے ہیں. سر الحمدللہ میرے بڑے ہیں یہ چودھری صاحب، یہ بھی آپ کو گواہی دیں گے. اور اس کے علاوہ حلقے میں بھی آپ خود سروے کرا لیں. یہاں پہ ہمارا بڑا ہی پسماندہ حلقہ تھا 2008 میں جب ہم نے یہ پہلی دفعہ اللہ نے کی، تو تب ہم نے یہاں پہ گرلس کالج بھی بنائے مختلف ادوار میں. پھر یہاں پہ بائی پاس کی بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی، گرلس بوائز کالج بنائے، اسپورٹس کمپلیکس بنے، پورے شہر کا انفراسٹرکچر بنا، گلیاں محلے ہر چیز. الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا اتنا زبردست کرم، اتنے فنڈ تھے کہ کام ہمارے ہم آگے ہوتے تھے اور لوگ پیچھے پیچھے، یعنی اتنی ترقی یہاں پہ کرائی
لیکن بدقسمتی سے یہ جو پچھلا 5 سالہ یہ اپوزیشن کا دور گزرا، اس میں آپ کو پتا ہے نہ فنڈز ہوتے ہیں نہ کوئی ایسے اختیارات، تو یہ ساری چیزیں جو بنی ضرور ہیں۔ ایک منٹ نعیم صفدر صاحب، آپ کے پاس کون سا اپوزیشن کا دور گزرا؟ مجھے پھر بات کرنے دیں۔ ہاں جی، میں آپ کی طرف بھی آنے لگا ہوں۔ ایک منٹ نعیم صفدر صاحب، کون سا اپوزیشن کا دور؟ سر جی 2018 سے 2022-23 کا تو 2000 گورنمنٹ کی میں بات نہیں، تو اس میں حمزہ شہباز صاحب بھی رہے ہیں اس سر میں جی، اگر ہر آپ دور میں کہ 30-35 دن کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو میں جناب آپ کا بھی شکر گزار۔ 30-35 جو صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا، صاحب بتا جو صاحب بتائیں گے جی جو صاحب۔ اچھا دیکھیں نا جی، جو نعیم صفدر انصاری صاحب نے کہا کہ ڈگری کالج بالکل بنا ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن ذرا ہاسپٹل کی کیا حالت ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ریفرنگ ہاسپٹل ہے، یہاں پہ ایک میڈیکل کالج نہیں۔ آپ کو پتا ہے 40 لاکھ کی آبادی ہے پورے ضلع، ایک میڈیکل کالج نہیں ہے، ایک یونیورسٹی نہیں ہے، ایک انجینئرنگ کا ادارہ نہیں ہے، ایک آئی ٹی کا ادارہ نہیں ہے، ایک زراعت کا ادارہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 40 لاکھ کی آبادی کے میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات، اگر میں گنوانا شروع کروں، میں نہیں گنوانا چاہتا تھا کیونکہ قصور شہر کے لوگوں کو پتا ہے، پاسپورٹ آفس میں نے بنوایا، سوئی گیس کا دفتر میں یہاں پہ لے کر آیا، میں نے ورکر اسکول بنوایا ہے، میں نے یہاں پہ گریڈ اسٹیشن بنوایا، میں نے ایک نئی لائن جو ایک بار فالٹ آ گیا تھا 24 گھنٹے بند رہی تھی وہ ڈلوائی ہے، واپڈا کے بے شمار میرے کام ہے، سارے شہر کو پتا ہے۔ رہی بات یہ بائی پاس کی، تو کیا ایک دستگیر پٹواری ہے؟ ذرا شہر میں آ کر کسی سے پوچھے نا، کیا وہ ٹوڈر مال ہے کہ جب بھی یہ آئیں گے وہ دستگیر پٹواری کے لوگ آئیں گے؟ کوئی ٹوڈر مال ہے وہ اکبر اعظم کا ٹوڈر مال ہے جس میں وہ سارا کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے دستگیر پٹواری؟ اب دوسری بات وہاں پہ بائی پاس بننے سے پہلے وہاں پہ زمینیں خریدی گئی ہیں، بائی پاس 1 کلومیٹر ادھر ہو جاتا تھا، 10 ایکڑ ادھر ہو جاتا تھا۔ تو آپ یہ میں نہیں کرنا چاہتا وہ باتیں جو میں جلسوں میں کر رہا ہوں، آپ نہیں ہوتے تو میں ضرور کرتا، میں باقی باتیں بھی کرتا۔ آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ شہر میں کس نے کہاں پہ کیا قبضہ ہوا ہے، تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ شہر کو پتا ہے، سارے شہر کو پتا ہے کہ کس نے۔ آپ مجھے یہ بتائیں 2012 سے لیبر کالونی کے پیسے میں نے ٹرانسفر کرائے تھے، کدھر ہے لیبر کالونی؟ سندر میں 500 بننے سے وہ بن گئے، ادھر نہیں بنے، کیوں نہیں بنے؟ سب کسی کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹیچنگ ہاسپٹل بنانا ہے، پروفیسر آ کر بیٹھیں یہاں پہ، ہاسپٹل کی بھی کوئی حالت بدلے۔ آپ کسی سے آ کر پوچھ لیں قصور ہاسپٹل کے بارے میں، یہ تو پروونشل گورنمنٹ کا ہے نا، تو پروونشل گورنمنٹ کی بھی آپ چلو پچھلے 10 سال لگا لیں، وہ بھی ان کے پاس تھی، 3.5 سال ان کے پاس تھی، انہوں نے بھی کیا کیا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں انہوں نے ہونے نہیں دیں وہ چلو کام نہ کروائیں، مرضی ہے ان کی، لیکن جو رکواتے ہیں وہ تو قصور کو غصہ ہے۔ جو کام ہونا ہے اگر وہ نہیں ہو رہا تو ایک الگ بات ہے، ایسا نہیں پتا ان کو۔ صحیح، جو کام ہونے والے تھے ان کو رکوایا گیا ہے اور شہر کے حوالے ہیں کہ کس نے کیا کام کیا۔ بہت شکریہ نعیم صفدر اور چودھری منظور صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے، دیگر حلقوں کے اوپر ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بلے شاہ کا شہر قصور، 2 نمائندے 2 جماعتوں کے، انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے کہ اس وقت حلقے کے مسائل کیا ہیں اور کام کس طریقے سے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے رکوائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو اب باتیں یہ بھی کھل کے سامنے آئیں کہ بائی پاس کی جو زمین ہے وہ ادھر ادھر ہوتی رہی ہے اس لیے کہ اس کے آس پاس میں زمینیں خریدی جاتی رہی ہیں بہت سے لوگوں کی طرف سے۔ رانا صاحب، ایسی سچویشن میں حلقے کے عوام کے پاس آپشنز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ الیکشن جو ہے نا، یہ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن میں جس طرح آج سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا نا، ہمارے معزز جج صاحب نے کہا کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کون اہل ہے کون نااہل ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں کس کو منتخب نہیں کرتے۔ یہ الیکشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے، جلسے کرنے، جلوس کرنے اور پولنگ سٹیشن تک جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ایک تو پھر ہی آپ اپنے ایسے امیدوار کا چناؤ کر سکتے ہیں جو وہاں پہ کرپشن نہ کریں۔ دیکھیں، ہم نے تو نہیں کہا، اب تو اگر آپ اور میں کہتے تو کوئی اور بات ہوتی۔ اسی قصور کے اندر ابھی ہم نے کہا ہے کہ ایک آر او بدل گیا ہے، یہ پورے پاکستان میں واحد علاقہ ہے قصور
جس کا آرو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پہ بدلا ہے یاسر صاحب. اور اسی طریقے سے اب وہ چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں پولیس کے لوگوں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں. ایک بدلا گیا نا صرف ابھی ایک بدلا گیا ہے, ابھی تو بڑے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں اس دن پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی جب آپ کو چناؤ کے لیے, آپ کو فری اینڈ فیئر چناؤ کے لیے موقع دیا جائے گا, پھر ہو جائے گی. اگر نہیں دیا جائے گا تو پھر دونوں نمائندگان کی ہم نے رائے تو لے لی ہے کہ ان کی رائے کیا ہے. اب عوامی رائے بھی لے لیتے ہیں کہ اس وقت شہر کے اندر ماحول کیا بنا ہوا ہے. حقائق پہ مبنی رپورٹ حاصل کرتے ہیں. ہمارے نمائندہ تنویر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تنویر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر. تنویر یہ بتائیے گا کہ اس وقت قصور شہر میں اگر دیکھا جائے تو کون سی صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے جو زیادہ مضبوط نون لیگ کا ہے, کون سا پیپلز پارٹی کا ہے, کہاں سے آزاد امیدوار زیادہ مضبوط ہے, حلقے کے مسائل کیا ہیں؟ جی بالکل, اگر بات کی جائے نون لیگ کے حوالے سے تو اس وقت جو PP 176 ہے اور PP 177 ہے, یہ کافی مضبوط جو ہے وہ حلقے ہیں نون لیگ کے. اس میں جو ہے وہ PP 176 میں الیاس خان کا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا مسز مزمل مسعود بٹی سے, اور قصور کا جو شہر کا حلقہ ہے PP 177, یہاں حاجی نعیم صفدر انصاری کا مقابلہ جو ہے وہ ماہر محمد سلیم سے اور پیپلز پارٹی کے آصف علی کھوکر سے ہوگا. یہاں آزاد امیدوار جو ہے وہ الیاس انصاری بھی جو ہے وہ موجود ہیں, مگر یہ 2 سیٹیں جو عوامی رائے ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ جیتے گی. مگر PP 178 جو ہے وہاں جو ہے وہ ٹف مقابلہ جو ہے متوقع ہے. ملک احمد سعید خان اور بریسر شاہد مسعود کے درمیان جو ہے یہ کافی سخت مقابلہ ہوگا, کیونکہ بریسر شاہد مسعود نے اس حلقے سے جو اس کا اب یہ آبائی حلقہ ہے, پہلے آزاد امیدوار کے طور پر 18,703 ووٹ جو ہے حاصل کیے تھے ملک احمد خان کے مقابلے میں. اب ملک احمد خان کا حلقہ کیونکہ چینج ہوا ہے, یہ ملک احمد سعید کے پاس آیا ہے. ملک احمد سعید جو ہے وہ پہلے 42,140 ووٹوں سے جیتے تو ضرور ہیں, مگر یہاں جو ہے کیونکہ تحریک انصاف کے سردار محمد حسین جو ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے. اب تحریک انصاف کی جو آزاد امیدوار ہیں یہ بریسر شاہد مسعود ہیں, اور تحریک انصاف کی اور دوسری جو پارٹیوں کی جو ہے سپورٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اسی حلقے سے جو ہے وہ آرو بھی جو ہے وہ چینج ہوا ہے, جو مسلم لیگ یہ 178 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں 178. اچھا NA کی بات کریں ذرا 131 کی. سر 131 کی جو سیٹ ہے یہ اگر بات میں کروں تو سردار آصف احمد علی نے ایک دفعہ یہ جنیجو لیگ کے جب تھے اس وقت جیتی تھی, اور چودھری منظور نے یہ سیٹ جیتی تھی 2002 کے الیکشن میں. دیکھیں تنویر صاحب, آپ ینگسٹر ووٹر بھی ہے, اب سارا کچھ ہے, آپ کی صورتحال بتائیں تاکہ ہم آگے نکل سکیں نا. جی یہ جو اب کی صورتحال ہے, ینگسٹر ووٹر جو ہے وہ اپسیٹ کر سکتا ہے, لیکن جو اگر عوام کی جو بات کی جائے 5,06,000 5,62,256 ووٹر ہے, جس میں 60 سے 70% ینگ ووٹر ہے. آپ کی رانا صاحب بات ٹھیک ہے. یہ یہاں جو ہے مقابلہ ہے حاجی مقصود صابر انصاری کا اور چودھری منظور جو پیپلز پارٹی ہیں وہ پیپلز پارٹی کا, یعنی آزاد اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے. اوپر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی آزاد اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں اگر مقصود صابر انصاری برادری کا ووٹ لیتے ہیں قصور سے تو پھر کچھ چانسز ہے کسی اور طرف جاتے ہیں, لیکن جو ہماری چیز ہے, میں جو چیز دیکھ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپسیٹ یہاں ہو جائے, لیکن نون لیگ کی یہ سیٹ جو ہے نا یہ کنفرم نظر آ رہی, کیونکہ جو سعد وسیم شیخ ہیں اس نے جو ہے وہ پہلے جو پچھلے الیکشن میں 1,21,207 ووٹ لیے تھے سر, اور PTI نے اس وقت 42,930 ووٹ لیے تھے. چودھری منظور نے 33,717 ووٹ لیے تھے, تیسرے نمبر پہ تھے چودھری منظور. اب دیکھیں 1/3 چودھری صاحب تیسرے نمبر پہ تھے, لیکن مارجن تیسرے اور پہلے میں بہت زیادہ ہے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا سر, اسی لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اپسیٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن جو ہے یہ ہمارے جو ہم نے جو باتیں سنی ہیں جو باتیں. اچھا تنویر یہ بتائیے گا کہ انصاری برادری کے اندر جب 2 مختلف لوگ مختلف پارٹیز کی طرف سے یا ایک آزاد اور ایک PMLN کی طرف سے ہیں تو ان کا ووٹ بٹ سکتا ہے؟ جی ووٹ بٹ سکتا ہے, یہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی امیدیں یہی لگائی بیٹھی ہے. چودھری منظور جو ہے وہ پہلے بھی اسی طرح ہی جیتا تھا کہ ووٹ بٹا تھا,
اس وقت انصاری برادری کا. اور اگر اب بھی مقصود صاحب انصاری جو ہے وہ نیچے اگر مار سلیم کو ووٹ دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ووٹ توڑتے ہیں, یہ یقین مانے 35 سے 40 ہزار ووٹ جو ہے وہ انصاری برادری کا ہے, جو اگر توڑنے میں یا بانٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے. لیکن ابھی جو صورتحال بن رہی ہے یہ جو الیکشن قریب آئے گا پھر دیکھیں گے. لیکن فی الحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نون لیگ کو جو ہے نا وہ ہرانا یہاں مشکل ہے, اور بلکہ کافی مشکل ہے. لیکن یہ جو نوجوان جیسے رانا صاحب بات کر رہے ہیں, نوجوان جو خاموش ووٹ اس وقت ہے وہ تو ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں لازمی ہے. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں اس الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ تنویر شاہد اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. رانا صاحب, جس طریقے سے خاموش ووٹر کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے دیہاتی علاقوں میں ووٹ اور طرح کا ہوتا ہے, یعنی برادریزم شخصیات کے طور پہ ووٹ ملتا ہے, پارٹیزم دیہاتی علاقوں میں کم ہوتی ہے. لیکن یہ اگر اسپیسیفک اس حلقے کی بات کی جائے 131 کی, تو اس میں دیہاتی علاقہ زیادہ ہے, تو مارجن دیکھتے ہیں کسی کے لیے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. بہت پرانی باتیں ہو گئی. اچھا, کہ دیہاتوں میں برادریوں کو ووٹ پڑتا تھا, یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی. کہ دیہاتیوں میں جو پرانا چلتا تھا وہی چل رہا ہے. بھائی اب دیہات کے اندر بھی وہی بجلی کا بل آ رہا ہے جو شہر میں آ رہا ہے. بلکہ دیہات میں کئی گھنٹے بجلی نہیں آتی. دیہات میں گیس کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے, لکڑی مہنگی ہے, وہاں پر کوئلہ مہنگا ہے, ہر چیز مہنگا ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کتنی دیر تک سمجھیں گے کہ محمد بھوٹا آ گیا اور اسی کو ووٹ دینا ہے, فلاں آ گیا اسی کو ووٹ دینا. نہیں بھائی, اب ہمیں سہولت کون دے گا, ہمیں سستی میڈیسن کون دے گا, ہمیں سستی تعلیم کون دے گا, ہمیں بجلی کے بل کم کون ہوگا, کس کی وجہ سے ہوں گے, ہمارے گیس کے بل کس کی وجہ سے کم ہوں گے. یاسر صاحب, آپ تو حلقوں میں جا رہے ہیں نا جی, آپ دیہاتی حلقوں میں بھی جا رہے ہیں جی, آپ باقی جگہوں بھی جا رہے ہیں, کتنا فرق دیکھا شہروں اور دیہاتوں کے حوالے سے؟ میرے اندازے میں کچھ نہیں ہے. مثلا میں نے آج ایک سروے کروایا, وہ سروے کروایا میں نے بورے والا کا, جہاں میاں صاحب جلسہ کر کے آئے ہیں, اور میاں صاحب کے جلسے کے بعد کہ صورتحال اور پہلے صورتحال, وہاں پہ واضح طور پہ, یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو الیکشن کا رزلٹ نظر آ جائے گا, مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا, مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ نذیر جٹ, عارفہ نذیر جٹ, عائشہ نذیر جٹ اور ڈوگر ہیں, یہ لوگ جو ہیں وہ جیتیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیں, قیادت وہاں جلسہ کرنے جاتی ہے جہاں دیکھتی ہے کہ پوزیشن خراب ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ پوزیشن کمزور ہے, یہاں پہ جا کے جلسہ کریں. نہیں, اب کی بار ٹرینڈ چینج ہو گیا, اب کی بار وہاں پہ جلسہ کیا جاتا ہے جہاں پہ پوزیشن مضبوط ہوتی ہے. نہیں, یہ تو آپ کہتے ہیں نا, جس وقت میڈیا کو فری ہینڈ دے دیں گے نا, کہ آئیں اپنی ڈی ایس این جی لگائیں اور اپنی مرضی کی جو فیڈ ہے وہ دیں, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جلسہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے. اور معذرت سے پھر اگر پوچھیں تو آج سٹیج پہ نعرہ کیا لگا تھا, اور اس نعرے کے بعد کس شخص کو کیا کہا گیا تھا, وہ بھی آپ کو غور کرنا چاہیے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں. جب ہم پروگرام کیا گا, اب تو ہم حلقوں پہ آ گئے نا, اپنا تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے, تو اس پہ کرنا چاہیے. یاسر صاحب, بہت زیادہ بینر لگانے سے, بڑی بڑی گاڑیوں میں جانے سے اگر آپ سمجھیں کہ ووٹ مل جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. مجھے آج ایک شخص نے کہا, لاہور کے ایک حلقے کے, اس نے کہا جی 5-5 ہزار ہم نے لے لیا ہے, اندر تو جا کے ووٹ ہم نہیں ڈالنا ہے نا. تو میں کیا کہتا ہوں اسے, میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار, لوگوں کی سوچ اتنی بدل گئی ہے, بدلنی چاہیے سوچ. میں نے بھی ویڈیو دیکھی, کہتا میں سچ بولوں گا جی, میں نے 5,000 لیا ہے, میں نے قورمہ بھی کھایا ہے, میں نے پرسوں بریانی بھی کھائی ہے, تو میں نے ان کے ساتھ کل کا بھی ڈن کیا ہوا ہے کہ صبح کا ناشتہ آپ کے ساتھ کرنا ہے, تو میرا 12 دن کا کھانا ان کے ساتھ فکس ہو چکا ہوا ہے. ووٹ جا کے میں اپنی مرضی کا دے دوں گا. مرضی کا آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں لاہور کے حلقہ NA 128 کی, جس میں صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ 5 ہیں تقریباً, اور اگر کل آبادی بات کریں 9,52,000 نفوس کے اوپر مشتمل ہے. کل ووٹرز جو ہیں وہ 6,78,000 کے قریب ہیں, اور ایک بڑے حلقے کے اندر یہ شمار ہوتا ہے. مرد ووٹرز 3,47,900, اور خواتین ووٹرز کی بات کریں تو 3,30,106 خواتین یہاں پر موجود ہیں. برادری آرائیں, راجپوت, کشمیری, شیخ اور اہل تشیع یہاں پر موجود ہیں. یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری صاحب ہیں یہاں پہ, آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یہاں پہ, تو اگر دیکھا جائے بلوچ صاحب ہیں, لیاقت بلوچ صاحب ہیں جماعت اسلامی سے, اور اس حلقے میں پیپلز پارٹی سے ہیں حافظ غلام محی الدین صاحب کے صاحبزادے اس حلقے میں. اچھا, مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ آج بہت سے لوگوں سے ٹائم ہمارا فکس تھا, لیکن چونکہ الیکشن کے آخری دن ہے نا جی, کمپینس چل رہی ہیں, تو بھاگ دور بچے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ حلقے میں الیکشن کی اگر صورتحال دیکھیں, اگر بینرز دیکھیں تو کوئی اور ہے. یہ نہیں ہے, لاہور کے
تیسرا یہ حلقہ ہے جس میں 5 MP ہیں، تیسرا حلقہ ہے یہ لاہور کا، نہیں تو کسی حلقے میں 3 سے زیادہ MP یا 2 سے زیادہ MP نہیں آتے۔ اب اس میں کسی کی 3 UC آتی ہیں، کسی کی 4 UC آتی ہیں، کسی کی 5 UC آتی ہیں۔ اب آپ اگر اس میں دیکھیں، غور کریں نا، تو اس حلقے کے اندر PP 171، PP 170، PP 169، 161، 156، اگر ان تمام PPs کو دیکھیں تو آپ ماضی کا رزلٹ نکال کے دیکھیں تو وہ مسلم لیگ نون کے لیے اچھا نہیں ہے، بالکل اچھا نہیں ہے۔ اور اب بھی دیکھیں، اسی حلقے سے شفقت محمود صاحب جیتے ہوئے، جی میں عرض کر رہا ہوں، وہی دیکھیں، سلمان اکرم راجہ بھی اچھے امیدوار ہیں، اون چودھری بھی بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن اون چودھری صاحب PMLN کے ساتھ اشتراک سے، نیچے PMLN کے اوپر اون چودھری صاحب، یہ جو کمبینیشن ہے یہ ماضی میں نہیں تھا، تو یہ کمبینیشن نقصان دے گا یا فائدہ؟ جس طرح دیکھیں، اب ایک شخص کیا ہے وہ ووٹ ڈالنا اس نے عقاب کو، وہ عقاب کو ڈال کے آ جائے گا، نیچے کس کو ڈالے گا یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اچھا، ایک گیا شیر کو ڈالنے، وہ شیر کو ڈال کے آ جائے گا، اوپر کس کو ڈالنا ہے یہ نہیں پتا۔ اچھا یہی چیزیں باقی جگہوں باقی بھی، لیکن آزاد امیدوار جو ہیں ان کی پوزیشن باقیوں کی نسبت بالکل تبدیل ہے۔ بس میں نے سلمان اکرم راجہ کو رات کو پچھڑا بازار میں دیکھا تو میری سمجھ سوائر تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ ایک اچھے وکیل تو ہیں اور عدالتوں میں یہاں TV ٹاک شوز میں بڑے کمال ہے، لیکن میں پریشان ہو گیا، میں نے دیکھا وہ اچھڑا بازار تو لوگ باہر نکل کے مل رہے تھے آزاد امیدوار، اور اتنی پاور میرے سمجھ سے باہر تھی۔ پھر اس میں آپ غور کریں، اس میں جو حلقے آتے ہیں نا، اس میں میاں محمود الرشید کا حلقہ بھی آتا ہے جی، اس میں آپ شفقت محمود کے وہ سارے علاقے آتے ہیں، اس میں مالٹون سوسائٹی بھی آتی ہے۔ آپ اگر انہی حلقوں میں بہت سی ماضی میں اگر غلط نہیں ہو تو یہ پہلے 131 تھا، جی بالکل، تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ الیکشن ڈے جو ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر الیکشن ڈے پہ 50% سے اوپر ٹرن آؤٹ چلا گیا تو پھر بہت بہت بڑے برج الٹ جائیں گے۔ اچھا رانا صاحب، ڈائنامکس کی بھی بات کر لیتے ہیں نا، اس حلقے کے محل وقوع کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک شہری علاقہ، مین شہری علاقہ بنتا ہے، اور یہ جسے آپ نیا لاہور کہہ لیں کہ یہ نیا لاہور والا جو بعد میں ڈیولپ ہوا، یہ اس میں زیادہ ماڈرن علاقے آتے ہیں، ماڈرن علاقے، یا لاہور کی آپ پہلی جو ڈیزائن کردہ ایک سوسائٹی ہے وہ یہیں پہ کاٹی گئی سب سے پہلے، ماڈل ٹاؤن، یعنی وہ والا علاقہ اس کے اندر بھی موجود آتا ہے۔ تو لنک روڈ کی ایک سائیڈ اس حلقے کو لگتی ہے اور اگلی سائیڈ بلاول بھٹو زرداری کے حلقے کو لگتی ہے، پھر یہ برکت مارکیٹ، گلبرگ کا علاقہ، اور ایک سائیڈ جو ہے نا وہ سردار لطیف کھوسہ خواجہ سعد رفیق کو لگتی ہے، ان کو بھی لگتی ہے، اور ایک سائیڈ جو ہے مریم صاحبہ کو بھی لگتی ہے، ہاں جی، اور ایک سائیڈ حمزہ شواشی صاحب کو بھی لگتی ہے۔ ان کی سائیڈیں ساری لگی ہوئی ہیں۔ میاں ندیم ہمارے نمائندے ہیں، وہ بھی اس حلقے میں بڑی محنت کر رہے ہیں، ان سے بھی ہمیں پوچھنا چاہیے۔ میاں ندیم اس وقت حلقے کے اندر ہی موجود ہیں، رابطہ کرنے کی تو ان سے کوشش کی جا رہی ہے، بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں، لیکن اس حلقے ڈائنامکس کے اوپر مزید بات کی جائے گی، اور بات یہ کی جائے گی کہ دوسرے حلقوں کی نسبت یہاں کا ووٹر کس حد تک زیادہ پڑھا لکھا ہے یا کس حد تک زیادہ سوچتا ہے۔ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، NA128 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں پہ عوامی رائے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں کے مسائل کیا ہیں اور اس کا ادراک کس حد تک امیدواروں کو ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے جو امیدوار ہیں NA128 سے، اون چودھری صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ اون چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اون چودھری صاحب، ماضی میں یہ نشست پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی، اب پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار تو نہیں، آزاد امیدوار ہیں، اور آزاد امیدوار اور بھی کئی سے ہیں، اور میں اگر غالباً غلط نہیں ہوں تو 20 کے قریب امیدوار ہیں جو اس حلقے میں میدان میں اترے ہوئے ہیں، 20 سے 22۔ کیا سمجھتے ہیں کتنا سخت مقابلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو دو ٹینیور جو PTI کی نشست جو ان کے پاس تھی، یہ سیٹ، اور وہ جس حالات میں تھی وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ 85 سے لے کے 2008 تک یہ سیٹ PMLN کے پاس تھی، اور جیسے کہ میں جیسے جیسے حلقے میں جا رہا ہوں، اور کیونکہ یہ ہماری ایک ایڈجسٹمنٹ ہے، اور میں ایک مشترکہ امیدوار کے طور پر یہاں پر ہوں، اور مجھے جیسے یہاں کے لوگ اور مسلم لیگ نون کے ورکر اور ان کے جو پارٹی کے عہدیداران ہیں،
جو ان کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر صاحبان اور ان کی منظم ٹیم میرے ساتھ بالکل میری سپورٹ کے لیے کھڑی ہے. اور مجھے ایک بڑا، اور دوسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا جاؤں جی، یہ گارڈن ٹاؤن اور میرے حلقے میں ہے جہاں پہ میں، جو میرا آبائی علاقہ ہے، یہاں سے میرے بھائی سب سے پہلے سیاست ہم نے یہاں سے شروع کی تھی، وہ ناظم تھے اس حلقے سے. تو میرے لیے تو یہ کوئی نیا حلقہ نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ میں ایک نیا کینڈیڈیٹ ہوں یہاں پہ. ہاں مشکل ان لوگوں کے لیے جو اسلام آباد سے اٹھ کے یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں، ان کو تو گلیوں کا بھی نہیں پتا ہوگا اس حلقے میں گلیاں کتنی ہیں اور سیاست کیا کرنی ہے انہوں نے. اور ایک اور بات میں آپ سے بتاؤں کہ میرے جو حلقے میں جو پہلے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے کافی حلقے کے لوگ جو ان سے نالا ہیں، انہوں نے حلقے میں کوئی ایسے کام، یہاں کی کچھ کچی آبادیاں ہیں یہاں پہ لیکن پوسٹ ایریا بھی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی میرے لیے کوئی نیا حلقہ ہے. لوگوں کا بڑا ایک امید ہے، لوگوں کو ان کا ایک حلقے کا ہی شخص جو میں امیدوار ہوں وہ آ گیا ہے اس حلقے میں. تو انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو میں لوگوں کے حلقوں کی امیدیں پورا کروں گا اور لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور کامیاب کریں گے. اور جو صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کا مقابلہ آزاد امیدوار سے ہے، کسی سیاسی جماعت کے امیدوار سے ہے، کس سے ہے؟ مقابلہ تو ہوتا ہے نا، بے شک کوئی جیتے ہار یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا نا. آپ کا مقابلہ کس ہے؟ وعلیکم السلام. آپ کا مقابلہ کس ہے؟ وعلیکم السلام. دیکھیں، میرا مقابلہ تو بات کرنا سیاسی میدان میں تو سارے مقابلے میں ہے. میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کروں گا، میں کوشش کر رہا ہوں اور میں اپنے حلقے کے لوگوں میں میں ان کو اویئرنیس دے رہا ہوں کہ میں حلقے کا ایک رہائشی ہوں اور میں ایک ایسا نامزد ایسا امیدوار ہوں جو کہ اس نے ساری زندگی اس حلقے میں گزاری ہے. اور جب آپ کو لوگوں میں جاتے ہیں، آپ کو لوگوں کے رسپانس سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو پبلک کتنا رسپانس دے رہی ہے. تو میں مقابلے کی بات نہیں کرتا، ہر کسی کا حق ہے الیکشن لڑنا ہے. الیکشن میں سب امیدواروں کو اپنی کیمپین کرنی ہے، اپنی کیمپین کریں. میں اپنی کیمپین کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں پوری امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے سرخرو کرے گی، میں اپنے لوگوں کو کنونس کر سکوں گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ، اور میں دیکھیں ہماری نئی جماعت، ہمارا نیا نشان، میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 15 دن 20 دن کی کیمپین میں لوگوں کو میں رجسٹر کرا رہا ہوں اپنا نشان. اور مسلم لیگ نون اور جیسے ہمارا ایک مشترکہ میں امیدوار ہوں، تو یہ لوگوں کے اندر بڑی ایکسیپٹنس ہے اس چیز کی. اور نون لیگ کی لیڈرشپ نے بھی اون کیا اس چیز کو، جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے وہ بھی میسج دے رہے ہیں اپنے ورکرز کو. میرے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ میرے حلقے میں کوئی اتنی ایسی گروپنگ نہیں ہے پارٹی کے عہدیداران میں. پارٹی کے ہوتا ہے نا جی، پارٹی میں ایک ہوتی ہے، گروپنگ ہوتی ہے. تو میرے ساتھ سارے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، اپنی بھی کیمپین کر رہے ہیں، اپنا بھی ووٹ مانگ رہے ہیں اور میرا بھی ووٹ مانگ رہے ہیں. اچھا عون چودھری صاحب، ایک بات بتائیے گا، 2 مختلف پارٹیز ہیں، دونوں پارٹیز کے منشور مختلف ہیں، اس کی ایگزیکیوشن مختلف ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں پہ نتائج میں جا کے آپ کو سیٹ بیک دیکھنا پڑے گا اس شراکت داری کی وجہ سے؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی ایکسرسائز نہیں ہے. یہ جب آئی جی آئی تھی تو جماعت اسلامی اور نون لیگ کا تب بھی اتحاد ہوا تھا اور یہاں اسی حلقے سے جماعت اسلامی کا امیدوار جیتا تھا. آپ کو میں یاد کراؤں آپ کو، اور اگر نہیں بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں رانا عظیم صاحب، یہ میرے سے بہت سینئر ہے، میرے بھائی پورے لاہور کی سیاست جانتے ہیں، ان کو یاد ہوگا. تو یہ لوگوں کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ پارٹیوں کے الحاق ہوتے ہیں، پارٹیوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ ایسی کوئی نئی چیز ہونے نہیں جا رہی ہے. اور یہاں کا بڑا پڑھا لکھا ووٹر ہے، جس کو سمجھ ہے اس کو خود سمجھ آ جائے گی. جو نون لیگ کا کمیٹڈ ووٹر ہے وہ نون لیگ کے مشترکہ امیدوار کو ووٹ ڈالے گا. جو ایسا ووٹر ہے جس کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کو ہماری ٹیم سوشل میڈیا سے، ڈور ٹو ڈور کیمپین سے، جلسوں سے، کارنر میٹنگ سے ہم یہ رجسٹر کرا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں پر امید ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کا ایک جو ہے کولیشن ہے اور ایک مشترکہ امیدوار ہے، اور وہ انشاءاللہ
ایک اچھا اور پازیٹیو رزلٹ دے گا. صحیح. کولیشن چل رہی ہے اور پڑھا لکھا یہاں پہ ووٹر ہے اور اس ووٹر کو پتا ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے. بہت شکریہ عون چودھری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، ہمارے نمائندہ میاں ندیم جو اس حلقے کو کور کر رہے ہیں، زمینی حقائق ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کون سی پارٹی مضبوط ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں. میاں ندیم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی، میری آ رہی جی. آپ کے پاس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکریہ جی، آپ کا شکریہ، آپ نے لائن پہ لیا. اچھا یہ بتائیے کہ N128 میں اس وقت جو ہوا چل رہی ہے کس کے موافق چل رہی؟ جی اگر جوش و خروش کی بات کریں تو یہاں پر جو عون چودھری صاحب ہیں یہ استحکام پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے. ان کے مرد مقابل جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ ہیں ایڈوکیٹ، وہ آزاد امیدوار ہیں. اور یہ یہاں پر جو ہے عون چودھری صاحب یہ یہاں کے جو ہے N128 کے کینڈیڈیٹ ہیں اور دونوں پارٹیوں کی جانب سے جو ہے ڈور ٹو ڈور کمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے. لوگ جو ہیں میاں ندیم صاحب، آپ نے اس حلقے کو کور کر رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ، گلی گلی محلے محلے آپ چاہتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آزاد امیدوار جیتے گا اس وقت کی صورتحال پہ؟ عون چودھری جیتے گا؟ لیاقت بلوچ صاحب جیتیں گے؟ کون جیتے گا؟ جی بالکل جی رانا صاحب، یہ دونوں امیدوار یہاں پر نئے ہیں. یہ حلقہ اس سے قبل جو ہے 130 تھا، حلقہ بندیوں کے بعد اس کو N128 میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور اس میں جو پوش علاقے بھی ہیں جیسے کہ ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور کیولری گراؤنڈ، اور اس میں پسماندہ علاقے بھی ہیں جس میں اچھرا ہے، مکہ کالونی ہے اور اس میں جو ہے چڑیا گھر کالونی ہے، دیگر کالونی ہیں. اور جہاں پر آپ اس وقت جوش و خروش کی بات کرتے ہیں، یہ دونوں کینڈیڈیٹ یہاں پر نئے ہیں. آزاد امیدوار جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی کافی ہیں، اور جو عون چودھری ہیں یہ بھی ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں. ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہاں پر جو ہے اچھی لیڈ لی جائے، لوگوں کی حمایت حاصل کی جائے. لیکن یہاں پہ جو ووٹر ہے وہ بہت تنگ ہے. یہاں پر جو ہم نے کمپین کی ہے، جو ہم نے لوگوں سے بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ 5 سال بعد ہمارے پاس ووٹ کی غرض سے آتے ہیں. ہمارے جو علاقے ہیں وہ یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں. یہاں پر جو گیس پائپ لائن ہے وہ بہت پرانی ہے، لوگوں کو گیس نہیں مہیا. یہاں پر بجلی کا نظام جو ہے وہ بہت خستہ حال ہے. یہاں پر لوگوں کے گھروں کی چھتوں کے اوپر جو ہے بجلی کی تاریں گری ہوئی ہیں، لوگ یہاں خائف ہیں. اور یہ لوگ جو دونوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کینڈیڈیٹ نئے ہیں اور ان کا ان حلقوں میں کوئی گرپ نہیں ہے. عون چودھری صاحب بھی اس سے پہلے یہاں پر انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، نہ سلمان اکرم راجہ. اگر آن گراؤنڈ آپ ریالٹی کی بات کریں تو لوگ آزاد امیدوار کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں. لوگ آزاد امیدوار کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی نسبت. بہت شکریہ میاں ندیم اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. رانا صاحب، N128 کی جو صورتحال ہے، پولیٹیکل پارٹی سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جانا بگ کویسچن مارک چھوڑتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایسا ہم نے اس لیے کوشش کیا ہے کہ ہم جو ہمارے نمائندے حلقے کو کرتے ہیں کور، ان سے ان کی آرا لیں. حالانکہ میں نے بھی سارے حلقے کور کیے ہیں اور ہم جس حلقے کو کرتے ہیں اس دن اپنے اس حلقے میں ہو کے بھی آتے ہیں دونوں. تو اس حلقے میں آزاد امیدوار بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، تھوڑی مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے، بہت مضبوط پوزیشن میں ہے. میں آپ کو جو حقائق ہیں وہ آپ کو میں بتا دوں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ نیچے کئی نشستیں ایسی ہیں صوبائی اسمبلی کی جہاں پر آلریڈی سابق جو ادوار تھے اس میں تحریک انصاف جیتی تھی. اور سلمان اکرم راجہ کو لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. سلمان اکرم راجہ جو ہے اس کا سلوگن بہت اچھا ہے. سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ بھی بڑی اچھی کمپین کر رہا ہے اور اس کی ٹیم بھی بڑی کمپین کر رہی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عون چودھری بھی کمپین کر رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طرح میاں ندیم صاحب نے کہا کہ لوگ اب آزاد امیدوار جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ سارا فیصلہ جو ہے یہ 8 تاریخ کو ہو جائے گا. اب کچھ زیادہ دور تو ہے نہیں. ہم کوشش تو کر رہے تھے. دیکھیں ہم نے کوشش کی تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے ہمارا، اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جو پیک ان کے جلسوں کا، جلوسوں کا، میٹنگ کا وقت ہے. لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیں یہ لوگ ملتے رہیں. جس حد تک نمائندگی کسی حلقے کی ہوتی رہی، الیکشن کے دن تک آپ کو اس حلقے سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.